बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले इस्लाम की अक्सरियत कश्फ़ और इल्हाम की कायल है, यानी अल्लाह ताला के नेक बंदों को कश्फ़ और इल्हाम हो जाता है। कश्फ़ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ औक़ात जब अल्लाह चाहते हैं किसी के सामने कोई चीज़ जो गायब होती है वो मुनकशिफ़ कर देते हैं, दरमियान के पर्दे हटा देते हैं, ये कश्फ़ है। इल्हाम का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने किसी बंदे की रहनुमाई के लिए उसके दिल में कोई सही बात डाल देते हैं और जो बात उसके दिल में आती है वो सच्ची साबित हो जाती है, इसको इल्हाम कहा जाता है। तो अहले इस्लाम की अक्सरियत कश्फ़ और इल्हाम को मानती है और इस पर मुत्तफ़िक है, लेकिन इंजीनियर ने उम्मत की अक्सरियत से इख्तलाफ करते हुए ये मौक़िफ़ पेश किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूव्वत का दावा या कश्फ़ का दावा या इल्हाम का दावा, ये तीनों बराबर दर्जे के जुर्म हैं, एक ही दर्जे के जुर्म हैं। जिस तरह नबूव्वत का दावा कुफ़्र है, इसी तरह कश्फ़ का दावा और इल्हाम का दावा ये भी कुफ़्र है। तो ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई कश्फ़ नहीं किसी के ऊपर, कोई इल्हाम नहीं है, कोई उम्मती नबी नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन मैंने अलग से बता दी। तो इस पे जिन जिन लोगों ने डाके मारे हैं वो सब एक लेवल के मुजरिम हैं। जिस शख्स ने नबी नाम कह के अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया नबी अलैहिस्सलाम के बाद, मेरे नजदीक तो वो भी काफिर है। और जिसने नबी का नाम लिए बगैर कश्फ और इल्हाम के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया, वो भी काफिर है। मेरे यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी के इस तरह की। हाँ, सिर्फ ये कि आपने सिर्फ नबी कहने वाले को कहा हुआ है, वो जिसको कहते हैं ना, एक बंदा कह दे मैं शराब पी रहा हूं, आप कहते हैं ये शराबी है। दूसरा उसी शराब को अंगूरों का जूस कह के पी रहा है, आप कह रहे हैं नहीं ये जूस है। मैं तो दोनों को शराबी मानता हूं। लिहाजा मेरे यहाँ तो मुझसे तो कोई क्लैरिफिकेशन मांगे ही ना, मुझे इनसे मांगनी है कि ये खत्म नबूवत चला रहे हैं या एंटी कादियानियत तहरीक चला रहे हैं। खत्म नबूवत तहरीक सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा चला रहा है, जो सबको समझता है मुजरिम है जिसने खत्म नबूवत पर डाका मारा है। यानी इंजीनियर के नज़दीक जिस तरह कादियानी काफिर हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूव्वत को मानने की वजह से, बिल्कुल इसी तरह जो लोग कश्फ और इल्हाम को मानते हैं और इसके कायल हैं और इसका दावा करते हैं, वो सब बिल्कुल इसी दर्जे के मुजरिम हैं, यानी वो भी काफिर हैं। इस पर पहली बात तो ये है कि अहले इस्लाम की अक्सरियत जिस कश्फ और इल्हाम को मानती है उसका तसव्वुर और है, और कादियानियों के यहाँ जो वही है या कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के कश्फ इल्हाम को मानते हैं उसका तसव्वुर और है। वैसे तो लफ्ज़ का ही फ़र्क है, वो वही के कायल हैं और अहले इस्लाम कश्फ और इल्हाम के कायल हैं। जो असल फ़र्क है वो ये है कि अहले इस्लाम के यहाँ कश्फ और इल्हाम के तसव्वुर में बुनियादी बात यह है कि कश्फ और इल्हाम ये यकीनी नहीं है, शरई हुज्जत नहीं है और कतई और यकीनी नहीं है। इसीलिए किसी बड़ी से बड़ी हस्ती का कश्फ या इल्हाम अगर किसी शरई दलील के ख़िलाफ़ हो तो वो काबिल कबूल नहीं है बल्कि मरदूद है, और अगर शरई दलील के ख़िलाफ़ ना हो तो फिर उसको कबूल किया जा सकता है, लेकिन वो भी यकीनी दर्जे में नहीं। जबकि कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के लिए वही मानते हैं, कश्फ इल्हाम मानते हैं, वो इस दर्जे में नहीं मानते। उनके नज़दीक मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की वही कश्फ इल्हाम वो बिल्कुल इसी तरह 100% यकीनी है जिस तरह कुरान करीम की आयात यकीन का दर्जा रखती हैं, और जिस तरह कुरान करीम की आयात शरई हुज्जत हैं, इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का कश्फ इल्हाम वही वो भी शरई हुज्जत है कादियानियों के नज़दीक। ये बुनियादी फ़र्क है अहले इस्लाम के यहाँ जो कश्फ इल्हाम का तसव्वुर है उसमें और कादियानियों के यहाँ जो वही का तसव्वुर है उसमें, ये बुनियादी फ़र्क है। लेकिन इंजीनियर ने इन सब को एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया, ये इंजीनियर का बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास इंजीनियर के धोखे का इलाज मौजूद है। इंशाअल्लाह ऐसा इलाज करेंगे कि इंजीनियर और इसकी ज़ुर्रियत याद रखेगी। पहली बात तो ये है कि जब इंजीनियर ने ये मौक़िफ़ पेश कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस तरह नबूव्वत का दावा करने वाला
کافر ہے اور ختم نبوت کا ڈاکو ہے، بالکل اسی طرح کشف اور الہام کا قول کرنے والا، اس کو ماننے والا، دعویٰ کرنے والا، وہ بھی بالکل اسی درجے کا ختم نبوت کا ڈاکو ہے اور کافر ہے۔ اس سے انجینئر کی ایک منافقت واضح ہو گئی، انجینئر کا پول کھل گیا، کیونکہ انجینئر نے بارہا اپنی ویڈیوز میں یہ تأثر دینے کی کوشش کی اور بار بار یہ بات کی ہے کہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے اور شیعوں کا ایک فرقہ ہے نصیریہ، اس کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ میں نے تو آ کے الحمدللہ ہارمونی پیدا کی ہے، اور پھر دیکھیں ان ساری چیزوں کے بعد، دلائل کے بعد، قطعاً ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ فلاں اسلام سے خارج ہے۔ باقی علماء جب اختلافی امور پہ بات کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب کے سب دوزخی فرقے ہیں، اور آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، سب گستاخ رسول ہیں، سب مشرک ہیں۔ میں الحمدللہ دو فرقے، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ جو ہے نصیریہ، ان دونوں کے علاوہ میں کسی مکتب فکر کی بھی تکفیر نہیں کرتا، خواہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، میں تو سب کو مسلمان مانتا ہوں۔ لیکن انجینئر نے یہ موقف جب پیش کیا تو انجینئر کا پول کھل گیا، اس کی منافقت واضح ہو گئی، کیونکہ ایک طرف کہتا ہے کہ میں تکفیر نہیں کرتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مختلف انداز میں یہ تقریباً تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتا رہتا ہے، جس کی ایک مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ اس نے کشف و الہام کے قائلین کو اسی طرح کافر کہا جس طرح قادیانی کافر ہیں، تو تکفیر تو ہو گئی۔ لہٰذا انجینئر کا یہ کہنا کہ جی میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، یہ انجینئر کی منافقت ہے، در حقیقت یہ تمام مکاتب فکر کو کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ امت کی اکثریت کشف و الہام کے قائل ہے، تو اس کے نزدیک تو امت کی اکثریت کافر ہو گئی۔ اور انجینئر کی اس منافقت کو واضح کرنے کے لیے ہم 3 شخصیات پیش کرتے ہیں جو انجینئر کی پسندیدہ شخصیات ہیں۔ اگر انجینئر منافق نہیں اور اپنے اس موقف میں پکا ہے تو ہمت کرے اور ان پر فتویٰ لگائے۔ سب سے پہلا نام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جو بخاری کے شارح ہیں، جن کی شرح ہے فتح الباری، اور انجینئر بھی اکثر ان کے حوالے پیش کرتا رہتا ہے۔ فتح الباری میں حدیث نمبر 6990 کے تحت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الہام امت کے اولیاء کو کثرت سے واقع ہوتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ بالکل واضح الفاظ میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الہام کا قول کیا ہے اور الہام کو تسلیم کیا ہے۔ اب انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی منافقت چھوڑیں، میدان میں آئیں اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کہیں کہ چونکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الہام کا قول کیا ہے اور اس کو شد و مد سے تسلیم کیا ہے، اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ فتویٰ لگائیں کہ نعوذ باللہ وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں اور اسی درجے کے مجرم ہیں جس درجے کے قادیانی مجرم ہیں۔ اگر انجینئر یہ فتویٰ لگا دے تو ہم سمجھیں گے انجینئر منافق نہیں، اور اگر انجینئر ان کا نام لے کر فتویٰ نہیں لگاتا تو پھر انجینئر سے بڑھ کر منافق کوئی نہیں ہے۔ دوسری شخصیت، انجینئر کی پسندیدہ شخصیت، علامہ البانی۔ علامہ البانی کو انجینئر نے بارہا محدث اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا ہے۔ علامہ البانی کی ایک کتاب ہے سلسلۃ الصحیحہ، یہ کتاب صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، اور انجینئر کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر حدیث نمبر 1110 میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے ساریہ بن غنم کو بلایا تھا اور آواز دی تھی، یا ساری الجبل۔ کئی 100 کلومیٹر دور ساریہ کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں بیٹھ کر ان کو آواز دی تھی۔ البانی اس واقعہ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے اور ثابت ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ الہام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علامہ البانی کے نزدیک بھی غیر نبی کو الہام ہوتا ہے، اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ اسی نمبر کے تحت اور اسی واقعہ کے تحت علامہ البانی نے اپنے دور کا ایک واقعہ لکھا کہ ایک عورت کی بیٹی کو کسی دوسرے ملک کے آدمی نے پیغام نکاح دیا، اور ان کی بات ہوئی، وہ دوسرے ملک میں چلی گئی، لیکن وہاں جا کر کسی وجہ سے موافقت نہ ہوئی اور اس کا ارادہ نکاح کا نہ بنا، اور وہ چونکہ والدہ سے پوچھے بغیر گئی تھی اس لیے وہاں جا کر بہت پچھتائی، شرمندہ ہوئی، کمرے میں اکیلی بیٹھ کر
وہ دھاڑے مار کر روتی رہی اور یا اماں وا اماں اس قسم کے الفاظ کہتی رہی کہ ہائے اماں ہائے اماں۔ یہ بات اس کی والدہ نے دوسرے ملک میں بیٹھ کر سن لی اور بیٹی کے پاس خط بھیجا کہ فلاں دن فلاں وقت میں تو نے یہ الفاظ کہے تھے، اور بالکل وہی دن تھا، وہی وقت تھا۔ اور علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ بھی الہام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ البانی بالکل واضح طور پر الہام کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اب انجینئر صاحب اپنی منافقت چھوڑیں، آؤ ذرا میدان میں واضح طور پر علامہ البانی کا نام لے کر کہو کہ جس درجے کے قادیانی مجرم ہیں اسی درجے کا علامہ البانی مجرم ہے، اور جس طرح قادیانی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں اسی طرح علامہ البانی ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔ اگر آپ یہ فتویٰ لگاتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعی آپ منافق نہیں، ورنہ پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کے اندر منافقت ہے۔ تیسری شخصیت مولانا مودودی کی ہے۔ مولانا مودودی کو انجینئر نے اس صدی کا مجدد قرار دیا ہے۔ یعنی میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو میں اپنے اس ریسنٹ پاس میں ایک شخص ایسا ہے جسے میں مجدد سمجھتا ہوں علا وجہ بصیرت کے ان کے اثرات پوری دنیا پہ ہیں، اور وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی۔ اس سے اندازہ کریں کہ انجینئر کے ہاں مولانا مودودی کا کیا مقام ہے۔ مولانا مودودی نے اپنے رسالہ ترجمان القرآن ستمبر 1954 میں جو شمارہ شائع ہوا تھا، اس شمارے کے اندر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اولیاء کو، امت کے نیک لوگوں کو انبیاء کے درجے کا تو کشف الہام نہیں ہوتا، لیکن ان سے کم درجے کا کشف و الہام ہوتا ہے، اور اس کی انہوں نے پھر حکمت بھی لکھی ہے۔ یعنی انبیاء کا کشف و الہام تو قطعی اور یقینی درجے کا ہوتا ہے اور حجت شرعی ہوتا ہے، لیکن اولیاء کو اس درجے کا تو کشف و الہام نہیں ہوتا، لیکن اس سے کم درجے کا کشف و الہام ہوتا ہے، اور اس کی حکمت مولانا مودودی نے آگے تفصیل سے لکھی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مولانا مودودی بھی کشف و الہام کو مانتے ہیں۔ اب انجینئر صاحب اپنی منافقت چھوڑیں، مولانا مودودی کا نام لے کر فتویٰ لگائیں اور کہیں کہ مولانا مودودی بالکل اسی درجے کے مجرم ہیں جس درجے کے قادیانی مجرم ہیں، اور مولانا مودودی اسی طرح ختم نبوت کے ڈاکو ہیں جس طرح قادیانی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ آؤ لگاؤ فتویٰ۔ اگر یہ فتویٰ لگاتے ہو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ میں منافقت نہیں، ورنہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کے اندر منافقت ہے۔ آخر میں ہم انجینئر کے گھر سے ہی ایک حوالہ پیش کرتے ہیں۔ خود انجینئر نے اپنے متعلق کہا کہ اللہ میرے دماغ میں باتیں ڈالتا ہے۔ نعت خوانی سے بات شروع ہوئی تھی، میں نے چونکہ رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی، جو اس وقت میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں چلیں یہ بھی بات اب میرے دماغ میں آئی ہے، یہ بھی میں کر دوں۔ تو ہمارا سوال ہے کہ انجینئر صاحب یہ کیا چیز ہے؟ وحی ہے، کشف ہے، الہام ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں باتیں ڈالتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ آپ کے دماغ میں باتیں ڈال رہا ہے؟ اور پھر آپ خود کہہ چکے ہیں کہ جو آدمی کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ سے رابطے کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وحی کی صورت میں، چاہے کشف و الہام کی صورت میں، وہ کافر ہے، یہ آپ کہہ چکے ہیں۔ اب آپ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ رابطہ ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے دماغ میں باتیں ڈالتا ہے۔ الہام یہی تو ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بھی الہام کا دعویٰ کر دیا کہ اللہ میرے دماغ میں باتیں ڈالتا ہے، یہ الہام کا دعویٰ ہے، اور آپ کے نزدیک الہام کا دعویٰ کرنے والا بالکل اسی درجے کا کافر ہے جس طرح قادیانی کافر ہیں اور ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔ تو آپ اپنے فتوے کے مطابق کافر ہیں اور ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، یا پھر آپ کا فتویٰ غلط ہے، یا پھر آپ ان تینوں شخصیات پر نام لے کر فتویٰ لگاؤ، کفر کا بھی اور ختم نبوت کے ڈاکو ہونے کا بھی، اور اپنے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ آپ منافق نہیں ہیں، ورنہ آپ کی منافقت واضح ہے۔